रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरत अनआम की 31वीं आयत के आगे पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़सिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह। यकीनन घाटे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की मुलाकात को। क़द यकीनन, खसेरा नुकसान उठा लिया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया। याद रहे कि काज़ाबा का मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन जब ऊपर शद आ जाती है किसी भी लफ्ज़ के ऊपर कज़्ज़बू, तो फिर होगा झूठ बोला नहीं होगा बल्कि झुटलाया होगा। अगर सिर्फ शद ना होती, काज़ाबू होता, तो इसका मतलब होता उन सब ने झूठ बोला। तो कज़्ज़बू उन सब ने झुटलाया। जैसे होता है अलिमा जाना, उसने जाना, अब होगा अल्लिमा उसने सिखाया। इस तरह जो शद होती है किसी भी फेल के ऊपर, वो उसको जोर देने के लिए होती है। यानी वो लोग बड़े घाटे में पड़ गए जो अल्लाह से मुलाकात के इनकारी हैं। वो इस बात को झुटला रहे हैं कि मरने के बाद कोई पेशी, कोई हाजिरी या अल्लाह से कोई मुलाकात वगैरह होगी। हत्ता इज़ा जाअतहुम साअतु बग़ता, यहाँ तक कि जब आ जाएगा उन पर वो वक्त अचानक। हत्ता यहाँ तक कि, इज़ा जब, जाअत यह माजी आ गया, हम उन पर। लेकिन इज़ा ने क्या किया? इज़ा ने इसको मुज़ारे बना दिया, आ जाएगा उन पर। साअतु यानी वक्त, वो घड़ी, बग़ततन अचानक। एक शख्स के लिए इनफरादी तौर पर तो अस्साअतु घड़ी से मुराद उसकी मौत का वक्त है, लेकिन आम तौर पर इससे क़यामत ही मुराद ली गई है। चुनाचा इसका मतलब है कि जब क़यामत अचानक आ जाएगी। क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। कालू वो कहेंगे, यानी कालू है तो माजी, लेकिन चूंकि शुरू में इज़ा आया था तो उस इज़ा ने इस कालू को भी बदल दिया। वो कहेंगे या हसरतना, हाय हमारे पे अफसोस, हाय हमारी हसरत, अला पर, माँ जो, फर्रतना यानी जो कोताही हमने की, फीहा उस पर, वहुम और वो, यहमिलूना उठाए हुए होंगे। हमल का मतलब होता है बोझ उठाना, तो यहमिलूना वो उठाए हुए होंगे, औज़ारहुम अपने बोझ, अला पर, ज़ुहूर कमर या पीठ, हिम उनकी। अला याद रखो या आगाह हो जाओ या खबरदार, सा बहुत ही बुरा है, माँ जो, यज़िरून जो वो उठाए हुए होंगे। यानी जब क़यामत हक बनकर सामने आ जाएगी तो उनकी हसरत की कोई इंतहा नहीं होगी। वो अपनी पीठों पर कुफ्र, शिर्क और गुनाहों के बोझ उठाए हुए मैदान हशर में पेश हो रहे होंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुम व लहव, और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर खेल और कुछ जी बहला लेना। ये देखें कि ये माँ और इल्ला जब एक ही आयत में इकट्ठे आते हैं, या इन और इल्ला एक ही आयत में इकट्ठे आते हैं, तो उस इन और इस माँ का मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप माँ और इल्ला को निकाल कर इसका तर्जुमा करेंगे तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी कि यानी दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी की कोई हकीकत ही नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आखिर के मुकाबले में इसकी यही हकीकत है कि ये एक अबदी शय है, हमेशा हमेश की है, और एक शय आर्जी और फानी है। इन दोनों का आपस में क्या मुकाबला? यानी इसका मतलब ये नहीं कि इंसान के पास कोई भी इल्म नहीं है। अल्लाह के इल्म के मुकाबले में किसी दूसरे का इल्म कुछ ना होने के बराबर है। इसी तरह यहाँ आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को खेल और कूद करार दे दिया गया है, वरना दुनिया तो एक बार से आखिरत की खेती है।
جیسے دنیا کی شان و شوکت کے، اس کی دنیا اور آخرت کا تو دنیا اور اس کے مال و متاع آخرت کی ابدیت اور اس کی شان و شوکت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا تو محض 3 گھنٹے کے ایک ڈرامے کی مانند ہے، جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیا جاتا ہے۔ جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو نہ بادشاہ سلامت بادشاہ ہیں اور نہ فقیر فقیر ہے۔ ڈرامہ ہال سے باہر جا کے کپڑے تبدیل کیے اور سب ایک جیسے بن گئے۔ یہ ہے دنیا کی اصل حقیقت۔ چنانچہ اس آیت میں دنیا کو کھیل اور تماشا قرار دے دیا گیا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ واہ اور لام زبر لا، یقیناً، دار گھر، الآخرت آخرت کا گھر، یقیناً، خیرن بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون، یہ مظاہر ہے جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا، فا پس، لا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ قد یقیناً، نعلم ہم جانتے ہیں، انه بے شک وہ، یقولون جو وہ کہتے ہیں، لا یحزنک یقیناً آپ کو غم میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیا چیز غم میں مبتلا کرتی ہے؟ الذی یقولون، جو کہ وہ کہتے ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ جو مطالبات یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ سے جن معجزات کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے آپ بہت رنجیدہ ہوتے ہیں۔ آپ کی ذات گویا چکی کے 2 پارٹوں میں درمیان آ گئی ہے، ایک طرف اللہ کی مشیت ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کے تقاضے ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ فا پس، ان بے شک، ہم وہ سب، لا یکذبو نہیں جھٹلاتے، کا تجھے یعنی آپ کو، ولیکن اور لیکن، الظالمین یہ ظالم، یجحدون انکار کر رہے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا۔ یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار انہوں نے کب کیا ہے؟ یہاں سمجھانے کے اس انداز پہ غور کیجئے۔ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا؟ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تہمت انہوں نے آپ پر لگائی؟ نہیں لگائی۔ لہٰذا یہ لوگ جو تکذیب کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تکذیب نہیں ہو رہی، تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے۔ غصہ تو ہمیں آنا چاہیے، ناراض تو ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا کلام ہے اور یہ لوگ ہمارے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو ہمارے کلام کو ان تک پہنچا دینا ہے۔ کیسا پیارا سمجھانے کا یہ انداز ہے، جیسے کوئی شفیق استاد اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہو۔ لیکن اب یہ بات درجہ بدرجہ آگے بڑھے گی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا، اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ واہ اور لقد یقیناً، کذبت یہ ماضی مجہول ہے، جھٹلایا گئے یا جھٹلائے گئے، رسول من قبلی کا تیرے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے۔ فصبروا پھر انہوں نے صبر کیا، اللہ پر، ماں جو، کذبوا جھٹلائے جانے پر، وَأُوذُوا یہ بھی ماضی مجہول ہے، اور ستائے گئے، تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم آ گئی ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد، ولا مبدلہ اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں میم جو شروع میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے والا، والے یا والی،
لے کلمات اللہ، یقیناً اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ہمارا ایک قانون، ایک طریقہ، ایک ضابطہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بہت بھاری بوجھ ہے. سورہ مزمل میں ہم نے کہا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی بے شک ہم آپ پر ان قریب ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. واہ اور لقد یقیناً جاء آ گئی کا تیرے پاس من نبأ المرسلین رسولوں کی خبریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر ان کا اعراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزر رہا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں تو لے آئیں کوئی نشانی. واہ اور ان اگر کانا ہے کبورا سخت یا برا یا بڑا، علیہ کا تم پر، اعراضہم ان کا اعراض کرنا. فا پس ان اگر استطاعتا تیری استطاعت ہے یا تجھ میں کوئی طاقت ہے، ان کے تب تگی ڈھونڈ لے، نفقن کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او یا سلمن سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیا تو پھر لیا، ہم ان کے لیے، بیایہ کوئی نشان. ہمارا تو فیصلہ اٹل ہے، ہم کوئی معجزہ ایسا نہیں دکھائیں گے. آپ لا سکتے ہیں تو لے آئیں جہاں سے لا سکیں. غور کریں کس انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ خود ہی جمع کر دیتا. وَلَوْ اور اگر شَاءَ اللَّهُ اللہ چاہتا، لا جمع یقیناً جمع کر دیتا، علی الہدیٰ ہدایت پر. یعنی اگر اللہ چاہتا تو آنے واحد میں سب کو صاحب ایمان بنا دیتا، نیک بنا دیتا، سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. فلا تکونن من الجاہلین، پس آپ نہ ہوں جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے. فا پس لا نہیں، تکونن آپ نہ بنے، من الجاہلین یعنی جاہل تو نہیں کہا جا سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جذبات سے مغلوب نہ ہوں، اس معاملے میں آپ جذباتی نہ ہوں. یہی لفظ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب میں آیا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا، تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے. تو اس کا جواب بھی بہت سخت تھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. ذرا غور کریں، یہ اللہ کا وہ بندہ جس نے 950 برس تک اللہ کی چاکری کی، اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی، اس میں محنت کی، مشقت کی اور ہر طرح کی مشکلات اٹھائیں. لیکن اللہ کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اسی لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کو ہدایت پہ لانا مقصود ہو تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے. ہم آنے واحد میں سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی مانند بنا دیں، اور اگر ہم سب کو بگاڑنا چاہیں تو آنے واحد میں سب کے سب ابلیس بن جائیں. مگر اصل مقصود تو امتحان ہے، آزمائش ہے. جو حق پر چلنا چاہتا ہے، حق کا طالب ہے، اس کو حق مل جائے گا. آج میں اتنا ہی پڑھتی ہوں، آدھا رکوع، اور انشاءاللہ اگلی بار آدھا رکوع مزید پڑھ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.